नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि ब्लिंकन की जानिब से मिडिल ईस्ट का दौरा कैंसिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ईरानी हमले के पेश नज़र ये हमला कैंसिल किया गया है। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस डेवलपमेंट को एक बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि जब अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो भी दौरा करने से कतरा रहा है, तो इससे ज़्यादा मिडिल ईस्ट की ख़राब सूरत हाल क्या हो सकती है। इसी दरमियान नाज़रीन, इसराइल की जानिब से रैपिड फोर्स जो है वो लेबनान बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दी गई है और बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को ये क्लियर किया गया है कि अब या तो सीज फायर कर लो, अगर सीज फायर नहीं करना तो अब हम मजीद इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब हम इनको मजीद लिंगर ऑन नहीं कर सकते, या फिर खुली जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये अमेरिका की जानिब से CNN के मुताबिक मैसेज कन्वे किया गया है इसराइल को कि अब मजीद हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं, या तो सीज फायर के ऊपर एग्री हो जाओ, यानी अमेरिका प्रेशर भी तो नहीं ना डाल रहा है, तो वो उनको बता रहा है कि दो रास्ते हैं, या सीज फायर कर लो या फिर खुली जंग के लिए तैयार हो जाओ। इसी दरमियान ना सिर्फ गजा में भी बड़े हमले हुए हैं और टनल्स के घात लगाए गए हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा कुछ दीगर डेवलपमेंट्स हैं। हरीट्स जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है इसराइल का, उसने एक बड़ी अहम रिपोर्ट छापी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दुनिया में वो बहुत डिस्कस की जा रही है। इसराइल ने अमेरिका में इतना शोर मचाया, अमेरिका ने इतना दुनिया में शोर मचाया कि हमास जो है वो ह्यूमंस को, सिविलियंस को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करती है, यानी हम सिविलियंस को मारने के पर इसलिए मजबूर होते हैं कि हमास जो है वो सिविलियंस में छुपती है और सिविलियंस को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करती है। अभी आप जरा देखिए तारीख के जरा इन शर्मनाक किरदारों को। अभी जर्मनी का बयान सामने आया, जर्मनी ने कहा, ये जो आज से 4-5 दिन पहले स्कूल के ऊपर अटैक हुआ, 3 मिनट में 100 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, जिसमें मेजोरिटी बच्चों और औरतों की थी, तो जर्मनी ने कहा कि ये जस्टिफाइड है क्योंकि हमास जो है वो इस तरह के कैंप्स को, स्कूल्स को, मसाजिद को, हॉस्पिटल्स को अपने हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो ये इसराइल का राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है कि वो हमास को कहीं भी जाकर टारगेट कर सकता है। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी देखें, जो कि इन्हीं का बनाया हुआ है, उसके मुताबिक भी अगर बेलफर्स कोई दहशतगर्द भी छुपा हुआ है ना सिविलियंस के अंदर, तो आप एक कलेक्टिव अटैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जाकर बम गिरा दें, ये इन्हीं के इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। तो इतना इन्होंने शोर मचाया। लेकिन हरीट्स ने लिखा है कि असल में इजरायली आर्मी ने वहां के सिविलियंस को इस्तेमाल किया है एज अ ह्यूमन शील्ड। उनको कैसे जो है वो सुरंगों में भेजते रहे, कैसे टैंकों के आगे बांध कर अपनी बचत के लिए, मतलब प्रॉपर जिसको ह्यूमन शील्ड कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बयानिया जिसके ऊपर पिछले 10 महीनों के ऊपर जंग चली हुई। यानी अभी आप देखें ना, स्कूल के ऊपर अटैक किया तो दुनिया ने पूछा ये क्या किया, तो वो कह रहे हैं कि ये यहां पर हमास छुपी हुई थी। यानी हजारों जो बम गिरे हैं, हर बम की जस्टिफिकेशन यही है कि यहां पर हमास छुपी हुई है। और आज उनका सबसे बड़ा इदारा लिख रहा है कि नहीं, ये तो असल में इजरायली आर्मी है। तो ये एक बहुत बड़ी जंग है, बयानिए की जंग। इनकी काले, सियाह और शैतानी चेहरे वेस्ट के क्रिश्चियंस को दिखाने की ये जंग है कि जिनको गॉड चूजन पीपल कहा जाता है, वो असल में दुनिया के सबसे एक शैतानी और जालिम तरीन वो किरदार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये स्पेशल रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छपी है द इकोनॉमिस्ट, दुनिया के एक बड़े इदारे में, और उसमें यह बात कही गई है कि दुनिया एक न्यूक्लियर जंग की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और उन्होंने 3 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स बताए हैं जो किसी भी वक्त एक न्यूक्लियर जंग छिड़ने का सबब बन सकते हैं, ठीक है। ये द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे तो हम रोजाना आपको बता रहे हैं कि कभी रशिया और यूक्रेन के मामले में ये हो रहा है, मिडिल ईस्ट में ये हो रहा है, इसराइल के अंदर न्यूक्लियर गिराने के ऊपर डिस्कशन हो रही है, अमेरिका और इसराइल डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया जाए। जब इसराइल अगर खात्मे की तरफ जाएगा तो ये श्योर है कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा। ये हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब बाकायदा इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट छाप दी है कि 3 ऐसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि जहां से न्यूक्लियर जंग छिड़नी है, दुनिया उस तरफ जो है वो जा चुकी है। जरा देखिएगा वो 3 कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पेंटागन्स न्यू नाइटमेयर, 3 साइमल्टेनियस न्यूक्लियर क्राइसिस, कि एक ही वक्त के ऊपर दुनिया में ये 3 बड़े न्यूक्लियर क्राइसिस छिड़ सकते हैं। ऑफिशियल्स फियर अ सिनेरियो
where Russia attacks a NATO country. ایسا سینیریو پیدا ہونے جا رہا ہے کہ رشیا کسی نیٹو کنٹری کے اوپر اٹیک کرے گا. چائنا انویڈز تائیوان, چائنا تائیوان کے اوپر حملہ کر دے گا. اینڈ نارتھ کوریا اسٹرائک ساؤتھ کوریا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ دی اکانومسٹ کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دنیا جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے کہ رشیا نیٹو کنٹری کے اوپر حملہ کرے گا اور چائنا زیادہ ادھر پیشنس نہیں دکھا سکتا جو کچھ تائیوان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور امریکہ مسلسل پرووکیشن کر رہا ہے وہاں پر. اور نارتھ کوریا کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ابھی کم جونگ ان کا بیان سامنے آیا ہوا تو انہوں نے کہا امریکہ سے ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے نیوکلیر. یہ کم جونگ ان کا ابھی 4-5 دن پہلے کا بیان ہے. تو وہاں پر کشیدگی بہت زیادہ ہے, تو کسی بھی وقت نارتھ کوریا جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے اوپر, آپ کو وہ خبریں ہم شیئر کر چکے ہیں کہ ساؤتھ کوریا میں نیوکلیر ڈپلائی کرنے کی بات ہو رہی ہے, امریکہ میں جاپان میں نیوکلیر ڈپلائی کرنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ ساؤتھ چائنا سی میں جاپان ساتھ کوریا ساتھ چائنا ساتھ رشیا وہی تو ہے. In response, the Biden administration is reportedly preparing to expand America's deployed nuclear forces after decades of reductions. اور اس کے جواب میں امریکہ کیا کر رہا ہے, یعنی اس تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی نیوکلیر فورسز کے اندر اضافہ کر رہا ہے. ایک تو وہ نیوکلیر بومز جو ہیں, جو وار ہیڈز ہیں, وہ زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے, اور دوسرا اپنی نیوکلیر فورسز کے اندر اضافہ کر رہا ہے. تو یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ اس بات کو اب سمجھ چکے ہیں جنگ کے سارے ڈائنامکس کو کہ ورلڈ پاورز کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو آج ہم نے چیز انیشیٹ کی ہے یہ کل کو کس ڈائریکشن میں جائے گی یا اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا. یعنی جب پیوٹن نے جنگ انیشیٹ کی ہے یا ادھر سے یوکرین نے جنگ انیشیٹ کی ہوئی ہے اور پیچھے سے ساری سپورٹ جا رہی ہے, تو کیا واشنگٹن کو نہیں پتا کہ الٹیمیٹلی یہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ کوئی چھوٹی باتیں تھوڑی ہیں کہ آپ دیکھیں امریکہ کے پاس کتنے نیوکلیر وار ہیڈز ہیں اور وہ نیوکلیر وار ہیڈز میں اضافہ کر رہا ہے, مزید بام پروڈیوس کر رہا ہے, نیوکلیر بامز مزید پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ کس لیے ہے بھائی؟ وہ استعمال کرنے کے لیے پروڈیوس کر رہے ہیں. آگے جو ورلڈ پاور جس طرح سے سوچ رہی ہیں نا, وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ آگے معاملہ چلنا ہی نیوکلیر کے اوپر ہے کہ جو نیوکلیر بڑی پاور ہوگا وہی سروائیو کرے گا, جو مکمل دوسرے کو مطلب ڈسٹرائے کرے گا. تو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس نیوکلیر بام ہونے چاہیے, آپ کسی بھی ملک کے اوپر گرا کر اس کو زہر کر سکتے ہو. تو آگے جو جنگ ہوگی وہ نیوکلیر جنگ ہوگی, تو اس میں آپ ایسے ہی سروائیو کریں گے آپ جتنی بڑی نیوکلیر پاور ہوں گے. تو یہ بہت سنگین ترین معاملہ ہے, اور یہ جو عالم انسانی کی سب سے بڑی جنگ ہے اس کا تذکرہ ایک طرح سے احادیث میں بھی آتا ہے. بہت سارے اسلامک سکولرز بیان بھی کر چکے ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. آپ ایون اگر جوش ان کے مذہب میں چلے جائیں تو ان میں بھی وہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں, اور وہ سینکڑوں سالوں سے اس جنگ کو پڑھایا وہاں پر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی جگہوں کے اوپر بھی ایک بڑی جنگ کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے. تو دا اکانومسٹ لکھ رہا ہے کہ اسی طرز کی ایک بڑی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں. تو خطے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بلنکن کی جانب سے جو دورہ ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. اس نے پہنچنا تھا آج لیکن وہ نہیں پہنچا. اب بات ناظرین ساری یہ ہے کہ اس کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. 7 سے 8 یہ ناکام ترین دورے کر چکا ہے, اور یہ بھی امریکی ہسٹری میں ہے کہ کوئی اتنا بڑا عہدیدار وہ اتنے دورے کر کے 1% بھی اچیومنٹ حاصل نہ کر سکو, دونوں اطراف سے وہ کچھ بھی منوا نہ سکو. تو یہ بھی بہت بڑی ناکامی اس کے سر کے اوپر ہے. اچھا اب اس کے آنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ دورہ کینسل کرنا معنی رکھتا ہے کیونکہ یہ ایران کے حملے کی وجہ سے کیا گیا ہے, یہ انسرٹینٹی کی وجہ سے کیا گیا ہے. یہ معنی رکھتا ہے کہ دورہ کینسل کیوں ہوا ہے. آنے سے وہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا لیکن کینسل ہونے سے فرق ضرور پڑا ہے. امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن پوسٹ پونڈ ہز ٹرپ ٹو مڈل ایسٹ ڈیو ٹو دا انسرٹینٹی. اب مجھے بتائیے CIA, موساد اور پتہ نہیں برطانوی انٹیلیجنس فلان انٹیلیجنس وہ کہہ رہے ہیں انسرٹینٹی کی وجہ سے اس کا دورہ کینسل ہو گیا ہے. یعنی CIA کو نہیں پتا کہ مڈل ایسٹ کی اگلی صورتحال کیا بننے جا رہی ہے. وہ اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا دورہ اس لیے کینسل کروا رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اگلے گھنٹوں میں کیا ہو جائے گا, یعنی ایران کس وقت حملہ کر دے گا ہمیں نہیں پتا. تو اس انسرٹینٹی کی وجہ سے دورہ کینسل کروایا جا رہا ہے. یعنی وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں نا کہ اگر اینٹونی بلنکن مڈل ایسٹ میں موجود ہوا, امریکہ کا ایک سب سے بڑا عہدیدار, تو اس درمیان اگر حملہ کر دیا ایران نے تو امریکہ کی کیا عزت رہ جائے گی, کیا آپٹکس کیا جائیں گے, واپس امریکہ میں کیا میسج آئے گا کہ اچھا امریکہ کی یہ پاور ہے کہ اس کا سب سے بڑا عہدیدار جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے, حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے. تو آپٹکس بھی غلط جانے تھے, ان کی مزید بدنامی اور مزید تضحیق ہونا تھی, مزید انسلٹ ہونا تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ مطلب
اتنا بڑا عہدیدار وہاں پر بیٹھا ہوا اور پھر بھی ایران حملہ کر دے، تو اس لیے یہ بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. مطلب اگر وہ انسرٹینٹی کی وجہ سے نہ کرے، کسی اور وجہ سے، کوئی ڈومیسٹک ایشو کی وجہ سے کرے، وہاں پر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو سمجھ آتی ہے، لیکن مڈل ایسٹ کی انسرٹینٹی کی وجہ سے دورہ کینسل کرنا، ایران کے حملے کی وجہ سے دورہ کینسل کرنا، یہ بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپر پاور اپنا کنٹرول کیسے لوز کر رہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ڈورے کون کھینچتا تھا؟ امریکہ. اچھا تم نے یہ والا حملہ نہیں کرنا، اچھا تم نے یہ لمیٹڈ حملہ کرنا ہے، اچھا تمہارا رول یہ ہوگا. تو وہ ساری جو بساط ہے اس کو پتا ہوتا تھا کہ کون کس کی کیا موو ہوگی، اور وہ موو امریکہ ہی بتاتا تھا کہ فلاں کنٹری نے اس کا کیا کردار ہوگا، وہ کیا کرے گا. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ انسرٹینٹی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہی اشارے ہوتے ہیں نا، اور کیا اشارے ہوتے ہیں. وہ تو ایکسٹریم ہے کہ جب امریکہ کا اقتدار ختم ہو جائے گا، یہ تو اشارے ہیں کہ اس طرح معاملہ جو ہے وہ جا رہا ہے. اچھا اسی درمیان ناظرین جو اگلی بڑی خبر ہے وہ غزہ کے حوالے سے ہے. ایک بہت بڑا گھات لگایا گیا ہے، 3 ٹنلز کی اوپننگز اڑائی گئی ہیں اور بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ابھی کچھ گھنٹے پہلے تل ابیب کے اوپر راکٹس داغے گئے، ابھی گراؤنڈ فورسز اس طرح سے لڑ رہی ہیں. تو یہ کمال کی بہادری اور کمال کی یہ داستان ہے فتح کی جو یہاں پر لکھی جا رہی ہے. القسام بریگیڈ in a well planned ambush we blew up 3 tunnel eyes that were previously booby trapped by the occupation forces in the Tal al-Sultan neighborhood west of the Rafah city south of the Gaza Strip. 3 ٹنلز کی اوپننگ ہم نے ڈسٹرائے کی، اور یہ ایک ویل پلانڈ جو ہے وہ گھات تھا، ایک باقاعدہ ایمبوش لگایا ہوا تھا، اور اپنی ٹنلز خود ہی ہم نے بلاسٹ کی اور اس میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی اور وہ زخمی ہوئے. اب یہ بھی ایک دیکھیں نا پورا معاملہ ہے کہ وہ کب سے اپنی ٹنل بلاسٹ کر رہے ہیں. یہ کتنا اب ٹائم ہو گیا، 10 مہینے سے زیادہ. ان کی ٹنلز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، وہ اپنی ٹنلز جو ہے خود ہی بلاسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی درمیان نظیر ایران سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایران نے ریجیکٹ کر دیا ہے دا جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو امریکہ نے اور تمام یورپین کنٹریز نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ایران حملہ نہ کرے. تو ایران نے کہا کہ نہیں ہم حملہ کریں گے، اس کو مطلب ریجیکٹ کر دیا اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو، اور کوئی اسلامی پاور ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتی ہے. اب ناظرین بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ واشنگٹن نے اسرائیل کو یہ کلیئر کیا ہے، یہ CNN کی بہت بڑی خبر ہے کہ واشنگٹن نے اسرائیل کو کلیئر کیا ہے کہ آئیدر سیز فائر یا پھر ایک ریجنل وار ہے. یعنی اب چلتے چلتے 10 مہینوں کے یہ تمہاری ساری اس معاملے کی وجہ سے 10 مہینے کھینچا، اتنے ڈرامے بازی، اتنے بلنکن کے دورے، اتنے CIA چیف کے دورے، اتنے مذاکرات، کبھی پیرس میں ہو رہے ہیں، کبھی قطر، کبھی کیا کچھ، مطلب اتنا گھمایا اتنا بیوقوف بنایا، اور ڈریگ کرتے کرتے 10 مہینوں تک جنگ لے کر آگے جو غزہ میں کبھی بھی نہیں چلی. کبھی اسرائیل نے کبھی اتنی لمبی جنگ نہیں لڑی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب مزید اس کو ڈریگ اور لنگر آن نہیں کیا جا سکتا ہے. اب یا تو پھر سیز فائر کر لو، یا اگر تم نے سیز فائر نہیں کرنا تو ان کو مزید اب ہم ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، مینوپلیٹ نہیں کر سکتے، بے وقوف نہیں بنا سکتے، تو پھر ایک کھلی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب دیکھیں نا بات پتہ ہے کیا ناظرین، اگر ہم واشنگٹن کی پالیسی کی بات کریں یا اسرائیل کی پالیسی کی بات کریں کہ واٹ ایکچولی دے وانٹ، اصل میں وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، اصل میں وہ کس لیول کے اوپر جنگ کو رکھنا چاہتے ہیں. مین ایک تو ہے نا میڈیا کے اوپر، اصل میں وہ کیا ان کے مقاصد ہیں، تو اس کو سمجھنا نا بڑا مشکل ہے. یہ ہاں اور نہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑی کمپلیکس ان کی اسٹریٹجی ہے اور بڑے ڈیفیکلٹ سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. لیکن اگر میں بہت سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے فی الحال یہ اسٹریٹجی. شروع میں یہ تھا کہ ہم نے فوری جنگ ختم کرنی ہے 1-1.5 ماہ کے اندر کہ غزہ کو سارا قبضہ کر لینا. لیکن جب وہ نہیں ہو سکا، اس کے بعد جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ اب ہم نے اس کو لمبا لے کر چلنا ہے، ہم نے اس کو پرلونگ کرنا ہے، اور پرلونگ ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ آل آؤٹ وار نہ چھڑے. اسرائیل کو موقع ملتا رہے کہ وہ سلولی جو ہے وہ فلسطینیوں کو ساتھ ساتھ مارتا رہے، ایڈ سے ایویکویٹ کر کے، بم گرا کے، گولیاں مار کے، ٹھیک ہے، یہ سارا کام کرتا رہے، اور سلولی جو ہے وہ حماس ختم ہوتی رہے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ غزہ کی جنگ جیت سکتے ہیں تو اب صرف ان کو میکسیمم ٹائم چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ مزید 1 سال چل گئی تو حماس بھی ختم ہو جائے گی اور تمام جو فلسطینی ہیں وہ بھی ہم ختم کر دیں گے، ان کو دھکیل دیں گے. یا جیسے آپ دیکھیں 2 لاکھ سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، 2 لاکھ، کین یو بلیو، ایک بچوں کی ایک پوری نسل ختم کر دی گئی ہے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق. تو ان کو لگتا ہے کہ یہی اب بہتر اسٹریٹجی ہے، بہتر اسٹریٹجی کی میں بات کر رہا ہوں. باقی مختلف سینیریوز ان کے ذہن میں ہیں،
لیکن ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے، کہ ہمیں امریکہ بھی کوئی ایکسپینسو ریجنل وار نہیں لڑنا چاہتا، لیبنان سے، یمن سے، ایران سے، وہ کوئی یہاں پر کاسٹلی وار نہیں لڑنا چاہتا، جو امریکہ کے اندر اس وقت ریزنٹمنٹ ہے، جو دنیا کے حالات ہے، یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، تو وہ نہیں چاہتا۔ اسی طرح اسرائیل بھی نہیں چاہتا، اس کی آرمی بھی ایگزاسٹ ہو چکی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ چلتے چلتے معاملہ اس لیول کے اوپر آ گیا ہے کہ ان کی یہ اسٹریٹجی تو کنٹینیو نہیں رہ سکتی، یعنی ہمیں پتا ہے کہ وہ سیز فائر بھی نہیں چاہتے، آل آؤٹ وار اسرائیل بھی نہیں چاہتا، امریکہ بھی نہیں چاہتا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ادھر سے حزب اللہ اور ایران بھی نہیں چاہتے، تو اس لیے ان کی اسٹریٹجی ورک کر رہی تھی۔ لیکن اب وہ چلتے چلتے معاملہ اس لیول کے اوپر آ گیا ہے کہ ایران بھی کھلی جنگ کے لیے تیار ہے، گو کہ وہ نہیں چاہتا، حزب اللہ بھی کھلی جنگ کے لیے تیار ہے، گو کہ وہ نہیں چاہتا، اور اس لیے اب وہ پرانی اسٹریٹجی تو کام نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا اس میں ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایران اٹیک کرے گا تو اسرائیل کا آگے سے رسپانس کیا ہوگا، یعنی اسرائیل نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی وحشت بچانے کے لیے رسپونڈ کرنا ہے نا، تو یہ مسئلہ ہے، مطلب ٹیکنیکل پرابلم بھی پیدا ہو گیا ہے ریجنل وار کی طرف، کہ ایران نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، ایران کو اتنا پریشرائز کیا، ایران نہیں رک رہا، ایران کہتا ہے ہم حملہ کریں گے، اچھا وہ کریں گے تو اسرائیل کو بھی تو اپنی ساکھ بچانی ہے، تو وہ پھر واپس اٹیک کرے گا، اچھا وہ واپس کرے تو پھر ایران کیا کرے گا، تو وہ ٹیکنیکلی بھی یہاں پر ریجنل وار چھڑ رہی ہے، تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو یہاں پر امریکہ نے کہا کہ بھائی پھر تیار ہو جاؤ، یا پھر سیز فائر کر لو جمعرات کو، یا پھر آگے کا معاملہ ہے۔ اسی درمیان ناظرین، اسرائیلی آرمی یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ڈپلائمنٹ کر دی ہے لیبنان بارڈر کے اوپر ریپڈ فورسز جو ہیں، آئی ڈی ایف ڈپلائز ریپڈ ریسپانس فورسز ٹو کاؤنٹر پوٹینشیل حزب اللہ ریڈ، troops posted inside undisclosed Israeli community, army and police install barriers and firing positions to block mass assault on northern Israel towns۔ انہوں نے undisclosed locations کے اوپر ان کی آرمی جو ریپڈ رسپانس فورس ہے اس کو تعینات کیا ہے، اسرائیلی ملٹری پولیس بھی وہاں پر ہے، مختلف ٹاؤنز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور جو انفلٹریشن ہونے جا رہی ہے، جو جنگجو اندر گھسنے کا خطرہ ہے اس کے لیے۔ اچھا اب ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا، a retaliatory response from Hezbollah and Iran will come and I think it will take time and will not necessarily be linked to a specific date۔ یہ ہمیں پتا ہے کہ حملہ ہوگا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ڈیٹ اور ٹائم کیا ہوگا، یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے۔ چینل 13 رپورٹ کر رہا ہے، the leadership does not know at this stage when the response will be, what its form will be and whether it will be a combined response from Iran and Hezbollah، کہ ہماری لیڈرشپ نہیں جانتی کہ یہ کیا کمبائن اٹیک ہوگا، اس کا سکیل کیا ہوگا، اور کیا یہ مطلب سیم ٹائم کے اوپر حملہ کریں گے یا الگ الگ ٹائم کے اوپر حملہ کریں گے، جوائنٹ اٹیک ہوگا، کیا ہوگا، نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ Israel has no information about when the Iranian response will be, but it's prepared for all possible scenarios، کہ اسرائیل تمام possible scenarios کے لیے تیار ہے۔ Hezbollah is determined to respond to Israel, but the timing is not clear۔ ٹھیک ہے، تو یہ مکمل اندھیرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ ہم پچھلے 5-7 دنوں سے یہی رپورٹ کر رہے ہیں۔ After 10 months of fighting, it seems that the end is not near۔ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کوئی جنگ ختم ہونے کا نام لے۔ Tens of thousands of people evacuated from the north in addition to billions of shekels in damage over 10 months۔ کتنی ہی زمین وہ کہہ رہے ہیں جل گئی ہے، اور ہزاروں لاکھوں ایویکویٹ ہو گئے ہیں، بلینز آف شیکل جو ان کی کرنسی ہے، وہ ہمارا نقصان جو ہے وہ یہاں پر ہو گیا ہے۔ اسی درمیان ناظرین، جو یہ الاقصی کے اندر گھسا ہے یہ بین گور اور باقی اسرائیلی انتہا پسند، اس کا بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے، ان ایکسپیکٹڈلی یورپ سے بھی بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے۔ پیرس نے اس کو بہت اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے اور کہا کہ یہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن نے کیا ہے۔ تو یہ صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کی حرکتوں کا بوجھ اب نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی ہم اپنی قوم کو سنبھالیں، اپنے لوگوں کو سنبھالیں، اب وہ وقت گزر گیا، وہ ماضی تھا، اب اسرائیل کی اس حرکتوں کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں، یعنی اتنی بڑی جینوسائیڈ کر لی، اوپر سے یہ حرکتیں، یہ تو مطلب تباہی کرنے والی بات ہے نا، تو ہم اس کو تو ان کے اشارے بتا رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اتنا کھل کر کیسے کریں، بھائی سال ہا سال کے ان کے صدیوں پرانے معاملات ہیں، تو اتنی آسانی سے تو نہیں ہو سکتے، لیکن اشارے وہاں سے بہرحال آ رہے ہیں، بیک فٹ کے اوپر ہیں۔ اسی طرح ہریڈز کی رپورٹ جو میں نے انٹروڈکشن میں تفصیلی آپ کو بتا دیا، بہت بڑی یہ رپورٹ ہے، اس کے اوپر تو الگ سے ایک ویڈیو ہونی چاہیے کہ یہ اسرائیل کے بیانیے کو کس طرح سے کاؤنٹر کرتی ہے، کتنے ظلم انہوں نے ڈھائے، اور ظلم کر کے آپ دیکھیں یہ ان کی گندی ترین تاریخ ہے، ان کا آپ صدیاں اٹھا کر دیکھ لیں، جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا، جو جنگیں چھڑوائی ہیں پچھلے سینکڑوں سالوں میں، آپ ذرا کبھی تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو آج یہ ظلم کر رہے ہیں، اوپر سے الزام بھی حماس کے اوپر لگا رہے ہیں۔ Palestinians were randomly used by the Israeli army in the Gaza Strip as human shields
فار سولجرز ڈیورنگ آپریشن. یہ حماس نہیں بلکہ اسرائیلی آرمی تھی جنہوں نے آپریشنز کے اندر سویلینز کو ہیومن شیلڈ استعمال کیا. ہیومن شیلڈ کس طرح سے کہ کسی بلڈنگ میں پہلے سویلینز کو بھیج دیا, آگے آگے ان کو چلایا, پیچھے پیچھے خود چلے کہ اگر کوئی راکٹ اٹیک آئے گا, کوئی اینٹی ٹینک میزائل فائر ہوگا تو پہلے ان کو ہٹ کریں گے وہ, یا ان کی وجہ سے ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. تو یہ کچھ انہوں نے وہاں پر کیا ہے. اسرائیلی آرمی یوزز پیلسٹینین سیویلینز ایز ہیومن شیلڈز ٹو سرچ پوٹینشیل بابی ٹریپ ٹنلز. پھر جو ٹنلز ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھی سیویلینز کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہیں پر وہ جیسے ٹنلز کی اوپننگ ہے نا, وہ جو ہی یہ اوپننگ کھولتے ہیں تو وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے, تو یہ پہلے سویلین کو بھیجتے ہیں وہاں کسی فلسطینی کو کہ جاؤ اس کو کھولو. آپ اندازہ کریں یہ کچھ انہوں نے کیا, اور دنیا میں کیا شور مچایا, امریکہ نے کیا. اور ابھی آپ جرمنی کا بیان میں نے انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے رکھا کہ جرمنی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک کیا انہوں نے, اگر اسکول پر حملہ کیا تو یہ سیلف ڈیفenس میں ہے. آپ اندازہ کریں ایسے اب دنیا کا کوئی نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے, ایسے دنیا کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو 2006 میں اسرائیل لیبنان وار ہوئی تھی اس کی آج جو ہے نا سرمنی ہے, ایک دن منایا جا رہا ہے اس کی یادگیری کے طور پر, فتح کے طور پر, پرائیڈ کے طور پر کہ وہ ظاہری بات ہے لیبنان جنگ جیتا تھا, اسرائیل کو شکست ہوئی تھی, تو ایران نے بھی اس پر ان کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ ہم ہمیشہ لیبنان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دا اسلامک ریپبلک ہیز آلویز بین اینڈ ول آلویز اسٹینڈ بائی دا پیپل اینڈ گورنمنٹ آف لیبنان. ٹھیک ہے. اسی درمیان ناظرین یوکرین سے خبر یہ ہے کہ جو یوکرین کی فوج اندر گئی ہے انہوں نے 74 ٹاؤنز پر قبضہ کر لیا. یہ بہت بڑے نمبرز ہیں, 74 ٹاؤنز, اور کئی کلومیٹر وہ اندر جا چکے ہیں. تو اس کے اوپر رشیا نے کہا ہے کہ بہت ڈیسائسو رسپانس جو ہے وہ نیٹو کے لیے اور یوکرین کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ یہ یوکرین نہیں ہے, اس کے پیچھے ماسٹرز ہیں اور ان ماسٹرز کو اب ہمارا رسپانس آئے گا. تو یہ بہرحال اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.